बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद के बारे में, जो एक ताकतवर और अमीर कौम थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के कारण उन पर ऐसा अजाब आया कि उनकी पूरी कौम तबाह हो गई। ये कहानी हमें न सिर्फ नसीहत देती है बल्कि अल्लाह के हुक्मों की अहमियत भी बताती है। तो आइए इस दिलचस्प और इबरतनाक वाक़ये को विस्तार से जानते हैं। आद का ज़माना लगभग 2000 साल कल्ब मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद को मिन बादी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना जाया। साथ ही उनको आदे उला कहा गया और आद के साथ इरम का लफ्ज़ लगा हुआ है। कौम आद अल्लाह की बनाई हुई सबसे ताकतवर कौमों में से एक थी। ये लोग अरबी क्षेत्र में अहकाफ नामक इलाके में रहा करते थे, जो आज के यमन और ओमान के आसपास का इलाका है। कौम आद का समाज बेहद विकसित और तकनीक रूप से आगे था। इनके पास बड़े बड़े महल और इमारतें थीं। लोग ताकतवर, अमीर और शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि उन्होंने अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती शुरू कर दी थी और अहंकार में डूब गए थे। इसीलिए आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह की कौम की तरह सनम परस्ती और बुत रासी में माहिर थे। हज़रत अब्दुल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से एक असर मंकूल है। इसमें यह है कि इनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम हतार था। आद अपनी ममलक की सतवत व जबरूत, जिस्मानी सूरत व गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म की शैतानी अमाल व खौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद की सबसे ज़्यादा इज्जतदार शाखा खुलूद के एक फ़र्द थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व जौर करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक न मानी। उनको सख्ती के साथ झुटलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज़्यादा कौन कुव्वत में आगे है। आज दुनिया में हमसे ज़्यादा शौकत व जबरूत का कौन मालिक है। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूर व सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़ये याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते कि ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के ज़बरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी है। नूह कौम की तबाही के बाद ज़मीन का तुझको मालिक बनाया, खुश ऐसी फरगुल वाली और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नेमतों को न भूल और खुद के गढ़े हुए बुतों की परस्ती से बाज आ जा, जो ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना दुख दे सकते हैं। मौत व ज़िंदगी, नफ़ा नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ऐ कौम के लोग, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। उससे मग़फ़िरत चाहो, वो बख्श देगा। उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वो माफ़ कर देगा और माल व इज्जत में सरफराजी बख्शेगा। आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गई गुजरती थीं और ये नहीं समझ सकते थे कि उनके ख़यालों, उनके अक़ीदों और उनके कामों की गरज ये कि उनके इरादों में कोई आम आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने ये रवैया अपनाया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ़ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को झुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ऐ हूद, तू हमारे पास एक दलील भी न लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान ले और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यह यकीन कर लें कि वे बड़े खुदा के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ना मैं बेवकूफ़ हूँ और ना पागल, बिला सुबह अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए
بیوقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس جوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھیں۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے اور مجنون اور وقتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کے بددعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کی اس گستاخی بھری ضرورت اور ہمت سے خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر و ضبط سے سنا، پھر ان سے یوں بولے، میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائیں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں جس کے قبضے و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پریشانیاں ہیں، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے بچائے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی راوس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین پر کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا صبح وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت رکھنے والا ہے اور نگہباں ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی پٹی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سارے نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ کھے جائے گا اور جس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ تم سے سونا چاندی و تخت تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں۔ وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو اسنام پرستی کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ تو بتوں کو اللہ زمان اپنی صفات کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود کی بات مان لینے میں
ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا، جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور صفی مانتے تھے، اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آ جائیں۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ ہی صاف ہو جائے، پس لا تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ بلا صبح تمہارے پالن ہار کی اور سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے سب سے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ آج سخت گھبرائے ہوئے پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دشمنی کا کوئی گناہ زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و دھند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تنو ماندر اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرگرم بنے ہوئے تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھری بھرکم پیڑ بے زبان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت و عذاب پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی داستان جو اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے۔ اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقویٰ تحرار کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہیں، شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں میں بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہیں، اور وقتی خصوصی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا پورا قصہ۔ امید ہے کہ اس قصے سے آپ کو نصیحت ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہے اور دلچسپ اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ پیارے دوستوں۔